अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपके साथ फिर नई जो पाकिस्तान में सूरत हाल जो दिन ब दिन बदलती रहती है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। एक तो जो इमरान साहब है उनको उनकी हुकूमत के लोगों ने जब कह दिया कि आपने इस्लामिक टच देना, तो इस्लामिक टच देने में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं कि बाज़ दफ़ा शायद उनको खुद भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ना। मतलब 1,24,000 पैगंबर थे, उन्होंने 1,40,000 बना दिए। और हज़रत ईसा का इस्लाम हिस्ट्री में से उन्होंने जिक्र ही निकाल दिया। और जापान जर्मनी की बॉर्डर तो चलो मिला दे, लाइट की स्पीड से ट्रेनें चलना मिला दे, लेकिन अगर आप मजहब के बारे में बात करें तो आपको बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मजहब एक बहुत सेंसिटिव इशू है। आप इसको इतना लाइटर नहीं ले सकते कि आपके जो दिल में आए आप बात कर दें। मतलब जिस दिन से आप इक़्तिदार से निकले, एक तो आपने अपने आप को बहुत मुकद्दस हस्तियों के साथ मिलाना शुरू कर दिया हुआ है। वो आप उनके मर्तबे पे पहुंच ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे कुछ कहूंगी आपकी जाती जिंदगी के बारे में तो हमारे पे एक तबका जो होता है उसका अटैक शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं किसी की जातियात के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन चले मैं वो छोड़ देती हूँ जाती जिंदगी। लेकिन तोशाखाना के जो तहाइफ थे आपने बेचे और उनको आपने छुपाया। जो आपके पैसे आए ममनुआ फॉरेन फंडिंग से वो आपने उसके अंदर हेर फेर की है, आपने उसको छुपाया। आपकी काबीना के अंदर इतने लोग जो थे जिन्होंने करप्शन की, BRT, मालन जब्बा, बिलियन टी इस्लामी, अद्वियात स्कैंडल जो था आपका, पेट्रोल का स्कैंडल था, गंदम का, चीनी का, मतलब नाम लेते जाए बड़े स्कैंडल हैं वो आपकी इस हुकूमत के अंदर आए हैं। और जाती तौर पे जिन्होंने पैसे कमाए उनके बारे में भी रोज आता है, रोज कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। रेलवे से आजम सवाती के बारे में है कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया। आपके फैसल जावेद अपने भाई की कंपनी को सारी कैंपेन दे के उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। अच्छा, उसके बाद आप फरागोगी का मामला देख लें और अपनी बीवी पिंकी पीनी का देख लें कि जब उनके करप्शन के केसेस के बारे में उस वक्त के जो ISI के चीफ थे आसिम मुनीर, उन्होंने आकर बताया कि जी आपकी बीवी ने हीरो का हार लिया, तो इमरान ने उनको पोस्ट ही करवा दिया, वहां से हटा ही दिया कि चलो जी काम में मुक गया। और फरागोगी के तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरे घर की बंदी है। और अभी भी आपने पंजाब के अंदर एंटी करप्शन का जो इदारा है उसने फरागोगी का जो केस है वो बंद कर दिया है, क्योंकि जाहिर है फरागोगी पोस्टिंग से या इन सारी चीजों से जो पैसा कमा रही थी, तो बनी गाला ही रहा था जिसको मरियम नवाज मनी गाला कह रही है। तो एक ऐसा बंदा कि जिसकी सारी दोनों हुकूमतें पंजाब की और KPK की करप्शन से लिथरी हुई हों और गोडे गोडे डूबी हुई हों उसके अंदर करप्शन के अंदर, तो वो जब अपने आप को मिलाते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कि जी मैं हुसैनी लश्कर में हूँ और जो मेरे खिलाफ है वो सारे जो हैं यजीदी लश्कर में हो गए, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताना शुरू कर देते हैं लोगों को। फिर वो कब्र के हिसाब का बताते हैं कि कब्र में सवाल होगा कि इमरान का साथ क्यों नहीं दिया था और न्यूट्रल नहीं रह सकते, अल्लाह ने न्यूट्रल, मतलब वो अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह चार्ज भी संभाल लेते हैं कि अल्लाह ताला ने किससे क्या पूछना है वो इमरान को पता है। और इमरान का साथ ना देने पे अल्लाह ताला ने बंदे का कड़ा एहतसाब करना है। तो ये जो मामला थे इसके वो चलते हैं। और कल तो उन्होंने फिर इस्लामिक टच देते देते एक बड़ी अजीब बात कर दी कि उन्होंने कहा जी कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, ज़िंदगी से आपको आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, यानी कि अभी तक हम मुकम्मल आज़ाद नहीं हुए। तो आप अमेरिका से तो आज़ादी दिला रहे थे, आप इस्तेमारी क़ुव्वतों से तो आज़ादी दिला रहे थे, अब आपने नाउज़ुबिल्लाह सीरत नबी से भी लोगों को आज़ादी दिलवानी है। वजह मुझे पता है कि स्लिप ऑफ टंग है, उनके कहने का वो मतलब नहीं है जो उनकी बात से निकला है। लेकिन मसला ये है कि जब आप ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं फिर वही बात कहती हूँ कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली देखा जाता है। अब आप ही थे जिन्होंने लोगों के ऊपर कुफर के फतवे लगाए, तौहीन रसालत का जो कानून था उसकी तब्दील करने का इल्ज़ाम आपने नवाज शरीफ के ऊपर लगाया कि उन्होंने यूरोपीय ममालिक से और बरतानिया वगैरह से पैसे लेके जो वो कानून है वो तब्दील करने की कोशिश की। और उसकी वजह से हमने देखा भी कि कैसे कैसे नुकसानात हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता उछाला गया था, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी।
لیکن عمران خان صاحب کو اس پہ کوئی ندامت نہیں تھی، کبھی انہوں نے مذمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی اپنی کرتوتیں جن کے سامنے آ گئی۔ تو خان صاحب اب جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے، کل کو کوئی انتہا پسند اگر ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہی کہا جائے گا کہ آپ اپنی زبان کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں؟ پاکستان میں ہم لوگ ہمیشہ سے انتہا پسندی کے خلاف رہے ہیں کہ کسی بھی رویے میں انتہا پسندی نہیں چاہیے۔ عمران خان کا رویہ بھی ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے کہ جب آپ اپنے مخالفین کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس انتہا پہ چلے جائیں کہ آپ غدار بھی کہتے رہے، کفر کے فتوے بھی ان پہ لگاتے جائیں۔ سیاست میں یہ نہیں ہوتا، سیاست میں سیاست کی طرح چلنا چاہیے کہ آپ اپنے جو حریف ہے اس کے اگر کوئی سیاسی کمزوری ہے یا اس کی کوئی کرپشن ہے تو آپ اس کے اوپر ضرور چلیں، لیکن مذہبی اس پہ ٹچ ہمیشہ نہ دے کے اپنی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ تو عمران خان صاحب نے پھر وہ سلپ آف ٹنگ تھی، ہم نہیں کہتے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، لیکن آپ کس کس کو جا کے سمجھا سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو خان صاحب سے گزارش یہی ہے کہ سیاست کو سیاست ہی میں رہنے دیں پلیز، اس کو آپ لوگوں کو آپ ایک وہ کیا کہتے ہیں تبلیغی مبلغ نہ بنے آ کے لوگوں کو ہر وقت تبلیغ نہ کرتے رہے، کیونکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، آپ کو نماز جتنی آتی ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، جب آپ نے عید کی نماز پڑھی تھی تو ہم نے دیکھ لیا تھا، لیکن آپ مذہب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ ہوتا ہے ظاہر پاپولر سیاست میں ہوتا ہے یہ کہ یا مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے یا یہ نیشنلزم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب انہی دونوں چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ نقصان دیتی ہے، یہ آنے والے آپ کی جو نسلیں ہوتی ہیں ان کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو نفرت انتشار کی جو سیاست ہے چلے وہ تو ہم آپ کی برداشت کریں، لیکن پلیز اب آپ مذہبی سیاست سے نکل آئیں تو بہت مہربانی ہے، کیونکہ اس میں اب آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اور آپ کا الزام بہت ہے کہ جی آپ پاپولیرٹی کی ایک پیک کے اوپر ہیں تو آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، جیسے فواد چودھری نے دھمکیاں لگا دی تھی کہ عمران خان کو کسی کا باپ بھی نااہل نہیں کر سکتا، آپ نااہل کریں گے تو پھر اسلام آباد سے نکل کے دکھا۔ اور ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھمکیاں بہت لگاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے یہ معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں۔ فواد چودھری کی بات کریں کہ جب وہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں انہوں نے پہلے لگائی تھی، انہوں نے اعظم سواتین کو، جب الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر نوٹس لیا تو فواد چودھری نے بھی معافی مانگ لی اور کہا کہ میں پارٹی پالیسی پہ بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے فواد چودھری کی مجبوری ہے کہ اس نے وہ باتیں کرنی جس سے عمران خان خوش ہو، تو عمران خان تو خوش ہوتا ہے کہ آپ ان کے مخالفین کے بارے میں جتنا غلیظ بول سکتے ہیں وہ کریں۔ تو فواد چودھری نے آج بھی آگے کہا کہ جی حکومت جو ہے ضمنی انتخابات سے بھاگ رہی، حالانکہ دیکھا جائے تو ضمنی انتخابات سے بھاگ تو آپ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ابھی جو 11 ستمبر کے الیکشن جو آج ہونے تھے، ملتان میں ہونا تھا، چشتیہ میں ہونا تھا، اس کو جب ملتوی کیا تو موسیٰ گیلانی جو ہے وہ گئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، چشتیہ کے جو ممبر تھے نواز لیگ کے وہ گئے ہیں۔ خان صاحب کی پارٹی سے تو کوئی بندہ ہمیں جاتا نظر نہیں عدالت میں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کیوں ملتوی کیے گئے۔ پھر جو 9 سیٹوں کے اوپر جو قومی اسمبلی کی تھی جن پہ اوپر الیکشن کمیشن نے الیکشن کال کر دیے تھے استعفے منظور ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے، تو اس سے تو بھاگے آپ ہیں۔ آپ کا عبدالشکور شاد جو ہے وہ گیا عدالت کے اندر، حالانکہ عدالت کو چاہیے یہ تھا کہ وہ عبدالشکور شاد سے یہ تو پوچھتا کہ آپ عمران خان کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، اگر آپ سے استعفیٰ آپ کی مرضی کے بغیر لیا گیا ہے یا آپ نے کہا کہ جی کمپیوٹر پہ سب کے ٹائپ کر لیے، نہ ہم نے کوئی تاریخ ڈالی، نہ ہم نے کسی کو ایڈریس کیا، یہ تو عمران سے ادارے یکجہتی کے لیے، تو آپ کو اب کیوں یاد آیا 4 مہینوں کے بعد؟ اور استعفیٰ منظور ہونے کے بعد اور الیکشن کال کرنے کے بعد کیوں یاد آیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب یہ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں پہ جا کے ان کو سٹے نہیں ملا 126 کا، اور ان کو نظر بھی آئے گا کہ کسی جگہ پہ ہم ہار بھی سکتے ہیں، اور عمران خان خود کھڑے ہو کر اگر عمران خان ہار جاتے 2-3 سے بھی ہارتے تو عمران خان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی۔ تو وہ جو تھے وہ ہار گئے کا ڈر تھا، تو اس وجہ سے وہ الیکشن میں گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے اور ان کو جا کے انہوں نے یہ کہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑی فیاضی دکھائی، انہوں نے کہا جی سارے کینسل کر دو، سارے مشکوک ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پہلے تو ترمین اللہ صاحب کو اس بندے سے پوچھنا چاہتے کہ کورنگ کینڈیڈیٹس کیوں بنے تم عمران خان کے، کاغذات نامزدگی وہاں پہ کیوں جمع کروائے جب تم سمجھتے تھے کہ تم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، جس وقت استعفیٰ قبول کیا گیا اسی وقت ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ان کے ڈرامے ہیں، اب ایک شو کا نوٹس بھی اس کو دے دیا گیا ہے، لیکن یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا یہ اپنے استعفے کینسل کروانے کا، تاکہ ہم جو ہے وہ انٹیکٹ رہیں پارلیمنٹ کے ساتھ، کیونکہ عمران کو شاید لگتا ہے کہ کسی ٹائم بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدل جائے اور پھر ہم لاڈلے بن جائیں
اور پھر اتحادی جماعتوں کو مینج کر کے ہماری طرف لے کے آیا جائے اور شاید ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں واپس مل جائے. تو یہ ایک ان کے شاید دماغ کے اندر چل رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اب تو پنجاب میں بھی سنا ہے کہ وہاں کے بھی جو کاف لیگ کے 5 سے زیادہ ممبران ہیں انہوں نے شجاع سے رابطہ کر لیا. اس کے علاوہ کوئی 18 کے قریب پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کس وقت ہم اس حکومت سے نکل سکتے. کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے خفا تھے کہ جلسے جو ہیں عمران کا کل گجرانوالہ کا جلسہ فلاپ جلسہ تھا. اس کے اندر لوگ تھے لیکن اس تعداد میں لوگ نہیں تھے. اگر آپ ایریل ویو کو بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو ساری جگہ خالی نظر آئیں. کوئی ایسا بھرا ہوا کراؤڈ نہیں تھا. اسی طرح عمران کا پشاور کا جلسہ بھی ناکام اور عمران کا ملتان کا جلسہ بھی ناکام تھا. عمران نے ملتان میں بہت بڑے جلسے کیے ہوئے, یہ جلسہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک ریزینٹمنٹ تو لوگوں کی آ رہی ہے سیلاب زدگان کی جو کے ساتھ یہ جو عمران خان صاحب جا نہیں رہے ان کے پاس اس کی وجہ سے. اور اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ترمین اللہ صاحب کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے. وہ اوورسیز پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں بیٹھتے ہیں جمہوریت کو انجوائے کرتے ہیں, وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا پاکستانی ترمین اللہ کو دھمکیاں دے رہا تھا. صرف مجھے ایک یہ بات بتا دیں کہ کیا وہ اپنے اس ملک میں جہاں کا وہ نیشنل ہے کسی جج کو دھمکی دے سکتا ہے اس طرح سرے عام؟ اس کو کہہ سکتا ہے کہ آؤ آپ آ کے معافی مانگو, آپ نے نوٹس کیسے لے لیا؟ وہ نہیں کر سکتا. ان لوگوں کو یہ جو سارے ششکے ہیں اور یہ ساری آزادیاں جو چیزیں ہیں نا یہ پاکستان کی طرف نظر یاد آتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا تو ہم بیٹھ کے جو کچھ مرضی بول دیں, جو مرضی دھمکی لگا دیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیں. کیا یہ اس قابل ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی اچھا لیڈر چن سکے؟ ان کو تو جس ملک کے اندر یہ رہ رہے ہیں جہاں پہ جمہوری آزادیاں انجوائے کر رہے ہیں ان کو تو وہ استعمال کرنی نہیں آتی. تو اس ملک کے اندر جمہوریت کہاں سے چاہیں گے؟ یہ تو چاہ یہ رہے ہیں کہ ایک آمرانہ نظام یہاں پہ رائج ہو جائے, یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ غلام ہو جائے عمران خان کو, اس کی مرضی کا جج ہو, اس کی مرضی کا الیکشن کمیشن, اس کی مرضی کا صدر ہو, اس کی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو, اس کی مرضی کی عوام ہو. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے اور یہ ایسا آمرانہ نظام اس ملک کے اندر چاہتے ہو اور ہم ان کو ووٹ کا حق دے دیں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے. کیونکہ اس ملک میں جو ان کے ذریعے فیصلے آئیں گے اس کو بھگتنا ہم نے, انہوں نے نہیں. یہ تو سالوں پاکستان نہیں آتے ہیں, ہم اپنے بہت سے ریلیٹیوز کو جانتے ہیں سالوں پاکستان نہیں آتے اور عمران کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ ریالٹی پاکستان کی کیا ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویو چلائی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہو پاکستان میں تو عمران کے دور میں دودھ شہر کے نہریں بہن, عمران تو سسٹم کو پتہ نہیں کیا تبدیل کرنے والے. جیسے عمران کل بھی کہتے ہیں ہم ایسا نظام لائیں گے جہاں پہ قانون, وہ بھی 4.25 سال جو حکومت کر کے گئے تھے تب وہ نظام کہاں پہ تھا. تو عمران کا بیانیہ کوئی نہیں, عمران کا بیانیہ صرف ایک ہے جھوٹ بولنا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. چونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے پسندیدہ صحافیوں کے سامنے کہ وہ ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. وہ قوم سے خطاب میں جھوٹ بول رہے تھے کہ کوئی آگے سے جواب نہیں دیا. پریس کانفرنس تو کبھی کرتے نہیں, ایک پشاور میں کی تھی اور اس کے بعد ڈر کے آج کے بعد کبھی انہوں نے وہ اچھے صحافیوں کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی ہے. اور یہاں وہ بیٹھ کے تقریر کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب روس نے بھی کہہ دیا, وزیر خارجہ نے, کہ ہم سے کوئی تیل کی ڈیمانڈ نہیں. تو مجھے روس کے صدر نے کہا سستا تیل چاہیے آؤ لے لو, سستی گندم چاہیے آؤ لے لو. اور پھر اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حکومت والے ہیں یہ ڈرتے ہیں عوام سے, اس سیلاب زدگان کے درمیان نہیں جاتے. وہ تو جا رہے ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, جا تو آپ نہیں رہے ہیں. 12 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں, 25 کیمرہ مین ساتھ لے جا کے. تو جھوٹا بیانیہ ہے چونکہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہر روز اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ ایک جھوٹ کا جواب دینے لگتا ہے وہ اگلے دن دوسرا جھوٹ بول دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ایسے اچھے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ جب تک اور میں ان کی کریٹیوٹی کو داد دوں گی کہ ہر روز اتنے جھوٹ بولنا, اتنی سٹوریاں سوچنا اور پھر ڈٹے رہنا, اس ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹے رہنا کہ جتنا مرضی آپ ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرو وہ اسی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ اسی جھوٹ کو بولتے رہیں گے. کچھ بھی آپ رو پیٹ لیں ان کے سامنے کہ خان صاحب یہ نہیں ہے اس طرح, وہ کہیں گے نہیں, جو میں نے منہ سے نکال دیا نا بس اب میں نے اس پہ ڈٹے رہنا, میں نے جھوٹ بولتے رہنا, میں نے جھوٹ بولتے رہنا. تو یہ ان کا بیانیہ ہے اور اس بیانیے کے پیچھے جو لوگ پاگل ہوئے ہیں تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم ان کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ خان صاحب نے یہ جو جھوٹ بولا, کل انہوں نے کیا کہا ہے, آج انہوں نے کیا کہا ہے. وہ اس پہ بھی واری صدقے جا رہے ہوتے کہ واہ جی کیا لیڈر ہے, میاں صاحب کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے کے اندر روٹی ڈبو کے کھا رہا ہے, سادگی پہ فدا جائیں. کبھی جا کے بنی گالا میں ان کو گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھ لینا تو آپ کے دل خراب ہو جائے, جس برے طریقے سے وہ چیر پھاڑ کر کے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں.
تو بہرحال ان کو سٹنٹ آتے ہیں، پولیٹیکل سٹنٹ بڑے اچھے آتے ہیں، جس سے کہ وہ عوام کے اندر اپنے ایک امیج بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کے سپورٹر بھی ان کے اوپر واری صدقے جاتے ہیں، اور وہ واری صدقے جاتے رہیں گے۔ بہرحال آگے اور بھی اگر کچھ سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہم ضرور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔